अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायज़ा इमदाद। व्यूअर्स, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रीत रवाज ऐसे हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और वो इतने बड़े बड़े मज़ालिम में तब्दील हो गए हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं हुआ, हमने रियलाइज़ भी नहीं किया। इन्हीं में से एक वट्टे सट्टे की शादी है। वट्टा आप लोग समझते होंगे, पंजाबी में पत्थर को कहते हैं, सट्टा यानी फेंकना। अब पुराने दौर में होता क्या था कि जिस घर में बेटी की शादी हो रही होती थी तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि उस पर कोई जुल्म, जबर या तशद्दुद ना हो, उस घर की लड़की को भी शादी करके अपने घर में ले आया करते थे। या फिर ऐसा भी होता था कि पुराने ज़माने में क्योंकि लड़कियों की कीमत लगाई जाती थी तो वो ख़ानदान जो लड़कियों को बेच नहीं सकते थे, उनकी कीमत नहीं लगा सकते थे, वो आपस में शादियाँ कर लेते थे और यूँ लड़की का जो तबादला है वो वट्टे सट्टे की शादी होता था। शरन और कानूनन इसकी हैसियत को आज हम जानेंगे कि वट्टे सट्टे की शादी हमारे माशरे में इसका क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या कुछ नुकसानात होते हैं। क्योंकि ये जो जुल्म से बचने का फ़लसफ़ा था ना लड़कियों के तबादले का, अगर ये उल्टा हो जाता है तो फिर इसका जो सारा खुमियाजा है वो औरत को ही भुगतना पड़ता है। औरत ही जो है वो तशद्दुद का और जुल्म का शिकार होती है। आज मेरे साथ मौजूद हैं लॉ एक्सपर्ट, बैरिस्टर, सोशल एक्टिविस्ट अमृत अहमद शेख। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। अमृत, सेंसिटिव टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वट्टे सट्टे की शादी। वैसे तो आपके पास डिवोर्स के, खुला के और ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हम ऑफ कैमरा भी ये डिस्कस कर रहे थे। वट्टे सट्टे की जो शादी है, इसकी किस नौइयत के केसेस आपके पास आते हैं, क्या कुछ मसाइल होते हैं इस शादी के? फायदा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने इसको बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है एंड दैट वाज वंडरफुली डन। मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतरीन इसकी आप ये के लिए डेफिनेशन हो सकती थी। हैविंग सेड दैट, देखें आपने इसके सोशल, मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी में आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते क्योंकि कानूनी तौर पे इस पर कोई किसी किस्म की कोई शिक मौजूद नहीं है कि वट्टे सट्टे की शादी नहीं हो सकती। पहली बात तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि ये होती है और बहुत ज़्यादा होती है। मेरे तो अपने ख़ानदान की एक एग्जाम्पल है जिसकी मैं अभी बात करूँगी और इसके रिप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा देखें, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक घर में एक बेटी एक बेटा है, आपने किसी की बेटी लेके आए हो और आपको होता है कि आपको उनका बेटा बहुत अच्छा और काबिल साबित होता है और उनकी बेटी बड़ी अच्छी है, तो आप कहते हो चलो भाई हम अपने घर के भी बच्चे दे दें। बट इस पॉजिटिव पहलू से तो ठीक है, पॉजिटिव पहलू से ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि एक घर में रह के जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आप कैसे कह सकते हो कि एक बंदे का टेम्परामेंट दूसरे बंदे के टेम्परामेंट जैसा है और एक शादी के बदले में दूसरी शादी भी उतनी खुशहाल होगी? एब्सोल्युटली, आप इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हो। लेकिन पुराने ज़माने में मैं फायजा इस बात को कहीं ना कहीं जस्टिफाई इस सेंस से कर लेती हूँ कि तब एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों को इतना शऊर नहीं था। लोग समझते थे नहीं यही हल है, चलो कोई गल नहीं, 21 विच काम मुकाओ। उनका होता था बस जी फारिग हो जाए, काम मुक जाए, और जी शादियाँ भी इकट्ठे, वलीमे भी इकट्ठे, बारातें भी इकट्ठे। मतलब मुझे तो कभी कभार ये लगता है बेचारों के साथ ज्यादतियां ही हुई हैं, लेकिन नॉनदलेस एक सोसाइटी में नॉर्म हम देखते थे ये डेवलप हो चुका था। आजकल के ज़माने में सिचुएशन बदल चुकी है। आपके पास ऐप्स मौजूद हैं, आपके पास तरह तरह के रिश्तेदारियां और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया मौजूद है। आजकल तो लोग खुद ही अपने रिश्ते करा लेते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है ये वट्टे सट्टे जैसी चीज़ों की। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अफसोस की बात यह फ़ायज़ा, होता ये है कि हमारे बड़े अभी भी वही पुरानी रीति रिवाज और वही ढकियानुसी सोच में फंसे हुए हैं। उनको ये लगता है कि वो अपनी बेटी को सिक्योर करेंगे और उनकी सिक्योरिटी इस तरह होगी जब वो अगले की बेटी को लेके आएंगे। अब ये टोटली खुराफात में तब्दील हो गई है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इसके रिप्रिकॉशंस आपके सामने हैं कि जी अगर मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई तो हम तुम्हारी को भी घर भेज देंगे, मेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो हम तुम्हारी के साथ भी इससे बदतर करेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप देखो अल्लाह ताला का इंसाफ, क्यों इन लोगों को ये नहीं लगता कि कारमा, या आप ये कहते हो कि मका फाते अमल नहीं होगा। अगर आप किसी की बेटी के साथ ज्यादती कर रहे हो तो आया अगला आपकी बेटी के साथ फिर कुछ भी ना करे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी ज्यादती करे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपने ही बेसिकली कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक ने तो शुरुआत की होगी ना। सोशल इनजस्टिस एग्जिस्ट बिल्कुल, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ने की हो। और अगेन क्या पता वो कपल की आपस में, चले एक और सिचुएशन बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कि जिनमें सास ससुर की एक इंटरफेरेंस थी, खानदानी इंटरफेरेंस थी। एक सिचुएशन में बात कर लेते हैं जहाँ कपल्स की आपस में नहीं बनी, नहीं बनी, और एक उनमें से है जिनकी आपस में बहुत ज्यादा बन गई है, तो जी क्योंकि उनकी नहीं बनी तो वो भी खराब होंगे। बिल्कुल। तो ये एक इसका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, डेविस्टेटिंग, और एक मैं समझती हूँ कि आपकी सोसाइटी को गंदा करने का एक तरीका है। और लास्टली मैं इसमें फ़ायज़ा एक बात ऐड करूँगी, फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट को एंड करूँगी।
آپ کو پتہ ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کے بچے ہو جائیں ان میں میڈیکل امپلیکیشنز بھی بہت اب گندی ہونا شروع ہو گئی ہیں, بچوں میں بھی بہت زیادہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک جنریشن یا 2 جنریشن کے بعد آپ کو باہر کرنی پڑتی ہے, ورنہ اس میں بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں آپ کو, اور جینیٹک پول خراب ہونے بالکل ایبسلیوٹلی. اور اگر آپ یہ بات کر کے دیکھو تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی تعلیم نے آپ کا دماغ خراب کر دیا. مطلب یہ تو یہاں پہ سوچے آ کے ختم ہو جاتی ہیں, تو آپ کیا ان لوگوں سے بحث کرو. اچھا, آپ کیونکہ لا ایکسپرٹ ہیں اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ روکا جا سکے, اس کو کیا جا سکے, پابندی لگائی جا سکے. لیکن اس کے ہونے کو کتنا جو ہے وہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے, یا قانون میں کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہر کے بغیر بھی یہ نکاح ہو جاتے تھے, اور مہر تو جو ہے وہ قانونی طور پر اور شرعی طور پر ہوتا ہے ایک لڑکی کا, تو وہ نکاح جس میں مہر ہی ختم کر دیا اور صرف لڑکی کے بدلے لڑکی کے تبادلے کو ایک مہر کنسیڈر کیا گیا, تو یہ تو قانونی طور پر غلط ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا, اس چیز کے اوپر میں آپ نے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ریز کیا ہے, اس کے اوپر میں ضرور ڈیفینیٹلی ایک آپ کو انپٹ دینا چاہوں گی. فائزہ, مہر کا جو اب کانسیپٹ ہے نا ہمارے معاشرے میں, وہ اگر آپ دیکھو شرعی لحاظ سے تو وہ ابھی بھی وہی اپنی جگہ پہ پریزنٹ ہے. صحیح, جو آپ نے بات بولی وہ ایسے ہی ہے. لیکن کئی جگہوں پہ نا اس کی آپ یہ کہہ لو کہ سگنیفیکینس تھوڑی کم ہو گئی ہے. وہ اس طرح کم ہو گئی ہے کیونکہ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا, جیسے عمرے ہے, میں ایک بڑی بیسک ایگزامپل دے رہی ہوں, آپ مہر کے بغیر جا سکتے ہو, حالانکہ پہلے یہ نہیں تھا اس طرح کی چیز. مطلب آپ کے ساتھ محرم ہونا ضروری نہیں ہے, تو آپ اس طرح جا سکتے ہو. اسی طرح ہی کئی سچویشن میں آپ کے جو گارڈین شپ کے ایشو ہیں, یا آپ کے اگر پیسے دینے دلانے کے ایشو ہیں, یا اگر آپ کی سیکیورٹی رکھوانے کے ایشو ہیں, ان چیزوں میں تھوڑی بہت چیزیں آ گئی ہیں چینجز کے طور پہ, جو کہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو بارٹر سسٹم چلتا تھا. نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ قانون میں اس چیز کا نقص ہے کہ اب چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں اور قانون اس طرح سے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کے اوپر آنیسٹلی اسپیکنگ, جب آپ میرج کی بات کرتی ہو نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ویمن ہراسمنٹ لا آ گیا, بہت اچھی بات ہے. ویمن کے اوپر اور طرح کے ایشوز کے اوپر بن گئے, ایمرجنسی کالز بن گئی, ایمرجنسی ہیلپ لائنس بن گئی. شادی کے توازن سے لے کر مجھے لگتا ہے ہمارا قانون ابھی بھی بہت لاگ کرتا ہے. کیا اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو مولوی آپ کی اجازت کے بغیر آپ سے آپ کا رائٹ کیوں لے لیتے ہیں کہ آپ جا کے اس چیز کو ڈیورس کے طور پہ فائل کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ خلا کے لیے فائل کرتے ہیں تو آپ کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. دس از ناٹ فیئر. آپ کو جب آپ کو شرعی اجازت دے رہا ہے, جب آپ کو آپ کا خدا اجازت دے رہا ہے, تو کوئی انسان یا کوئی سوسائٹی کے لوگ آپ سے یہ حق آپ سے کیسے لے سکتے ہیں؟ مسئلہ ہی اس دن سے شروع ہو جاتا ہے. ہم وراثت پہ جب بات کر رہے تھے تو یہی ڈسکس ہوا کہ نکاح نامہ پر بہت سارے ایسے ہی کراس لگا دیے جاتے ہیں اور بہت سارے رائٹس چھین لیے جاتے ہیں, لیکن خلا کے بعد بھی جو ہے وہ جو مہر ہے وہ مؤثر رہتا ہے. اب تو یہ چینجز آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اس کا چینجز کا میں سب سے بڑی بات آپ کو بات بتاؤں, فائزہ, میں سب سے زیادہ نا میڈیا کو اس کے بارے میں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اگر میڈیا یا اس طرح کے پلیٹ فارمس ہمارے پاس موجود نہ ہوں تو یہ اویئرنیس کبھی بھی نہ آ سکے. بالکل. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, یہی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر بھی تھوڑا سا شعور پیدا ہو رہا ہے اور چینجز آ رہے ہیں. اور اب گھروں میں ٹرائل سے زیادہ نا میڈیا ٹرائلس چلتی ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ دیکھا تھا, یہ ہوا تھا, تو اس کے نتیجے میں یہ نکلا تھا. میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ لوگوں کو اب رسائی ہونا شروع ہو گیا. ابھی ماضی میں آپ یہ دیکھیں کس طریقے کے انسیڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں, اور اچھے اچھے گھروں کے لوگوں کے ہوئے ہیں. یہ نہیں میں بات کر رہی ہوں کہ جی ہم پہلے سنتے تھے نا کہ جی اچھا ہمارے گھر پہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمارے گھر میں ہیلپ جو تھی ان کی ایسے ہوتا تھا. نہیں, اب آپ کو بلکہ مزے کی بات میں ایک بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے مڈل کلاس سب سے اچھے ہے, کیونکہ مڈل کلاس میں آپ کو اتنا گند نہیں نظر آئے گا. آپ کو زیادہ گند نظر آئے گا بہت اوپر کی کلاس میں, یا جن لوگوں کو اتنا شعور ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے. جو مڈل کلاس ہے ان کو پھر بھی پتا ہوگا کہ ہم نے اپنی چادر دیکھ کے اپنا, لیکن وہ بیچارے دونوں صورتوں میں پس رہے ہوتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ایک بڑی سچویشن ہو چکی ہے. تو قانونی لحاظ سے آئی ڈیفینیٹلی وڈ وانٹ کہ میری بلکہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ اس چیز کے اوپر کام کیا جائے, اس کے اوپر لیجسلیشن بنائی جائے کہ خدا را کزن میرجز کے اوپر بھی تھوڑی پابندی لگائی جائے, اور اس طرح کے وٹے سٹوں کے اس طرح کے وٹے سٹوں کے بھی اوپر. کیونکہ دا تھنگ از دیٹ ایک تو چلو میڈیکلی بھی اٹس انفٹ, سیکنڈلی آپ شادی ایک ایسی چیز ہے جو آپ مسلط نہیں کر سکتے ہو فائزہ, آپ نہیں کر سکتے ہو پوری زندگی. اس کا ایک اور جو نیگیٹو پوائنٹ ہے نا جس کی وجہ سے یہ لیجسلیشن نہیں ہو پاتی ہیں یا عدالتوں میں یہ معاملات جاتے نہیں ہیں, وہ خاندانی جرگے ہیں, پنچایتیں ہیں. جب بڑے ہی مکمکا کر لیں گے تو پھر ایک لڑکی تو پہلے ہی بہت کمزور ہو جاتی ہے ظلم تشدد کا شکار ہوتے ہوئے, وہ عدالت کا دروازہ کیسے کھٹکھٹائے گی. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. اور فائزہ آپ یقین کرو اسی لیے ہی ہم بیٹھے ہیں. میں تو آپ یقین کرو میرے پاس جس طرح کی لڑکیوں کے کیسز آتے ہیں, میجورٹی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کورٹ میں نہیں جانا, ہم لوگوں نے ذلیل نہیں ہونا, آپ ہمیں کوئی بیک اینڈ بتائیں طریقہ جس کی ہم لوگوں کی وہ بھینس بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, وہ والی سچویشن ہو. دیکھو ہم لوگ اپنے طور پہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اچھا آپ کے ان کے ہسبینڈ
ہسبینڈس کو کبھی کبھار پرسنلی میں ریچ آؤٹ کرتی ہوں, میری ٹیم ریچ آؤٹ کرتی ہے بڑے طریقے سے, بڑے پیار سے, کیونکہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ کھڑ دماغ کئی بندے ہوتے ہیں, کئی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہم خالی بندوں کو بیش نہیں کریں گے, کئی بندے بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ بیچارے اپنے گھروں کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہوتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. لیکن ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک مرد کو نا ایک مرد بننا آنا چاہیے جہاں اس نے اپنی ماں کے لیے اسٹینڈ لینا ہے نا, اس کو اپنی بیوی کے لیے بھی اسٹینڈ لینا آنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ بائی اسٹینڈ آئی ڈونٹ مین کہ آپ اپنے گھر والوں کے خلاف ہو, آپ مینیپولیٹ کرو. لڑکے تو گیم میں کھیل سکتے ہیں, جب بچپن میں اپنی ضدوں کے لیے کھیلتے تھے تو اپنی بیوی کے لیے نہیں لے سکتے جس کے آپ محافظ بنے پھرتے ہو. تو یہاں پہ میری ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے, لیکن بڑے طریقے سے ان کو سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھار پرووک بھی کرنا پڑتا ہے, کچھ کو ذرا اپنے طریقے سے ڈھال کے ان کو بتانا پڑتا ہے آپ ایسے نہیں ویسے کرو. کئیوں کو میں نے کپل تھیراپی پہ بھیجا, کئی لوگوں کی میں نے آربیٹریشنس کروائیں, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں اللہ کا جتنا احسان کروں کم ہے, کئی لوگوں کی طلاقیں ہونے سے بچی ہیں. لیکن دا تھنگ از کہ کئی سچویشن ایسی ہوتی ہیں فائزہ انفارچونیٹلی کہ ان لوگوں میں نا اتنی زیادہ ہمت اور قوت ہی نہیں ہوتے, وہ بزدل ہوتے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں ہم اس کے لیے تو کھڑے ہو نہیں سکتے, اور ہم اس کی اور اچھے بھی ہوتے ہیں بیچارے, ہم اس کی زندگی بھی نہیں برباد کر سکتے. اچھا, کیونکہ جو جبرن شادی ہوتی ہے اب ایک لڑکی کی مرضی نہیں, زیادہ تر نا یہ خونی رشتوں میں یا فیملی کے اندر ہی شادی کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے, جو وٹا سٹا کی شادی ہوتی ہے. اب ایک لڑکی راضی نہیں ہے, اب زبردستی اس کی شادی ہو گئی ہے, اس پر ظلم بھی ہو رہا ہے, تشدد بھی ہو رہا ہے, جبر بھی ہو رہا ہے, وہ زبردستی اس نکاح کو نبھا رہی ہے, تو کوئی تو قانونی کارروائی, قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہونی چاہیے. کیا کہتا ہے پاکستان کا لا؟ اچھا, اس پہ آئی بی ریئلی آنیسٹ, ہماری PPC پاکستان پینل کوڈ, ہمارا مسلم آرڈیننس, اور ہم لوگوں کی جو CRPC ہے بہت زیادہ عورتوں کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن اس کے ریزنز ہیں. دیکھیں میں فائزہ, میں آپ کو سارا بریفلی ایکسپلین کرتی ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں فائزہ, میرے آپ کے ساتھ ایک آرگیومنٹ ہوتی ہے, آرگیومنٹ کی بیسس پہ آپ کہتے ہو میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گی, ایسے ہی ہے نا, کوئی تو بیسس ہوگی نا جس کی بیسس کے اوپر آپ نے مجھے یہ کہا ہے. ہاں, چیلنج کیا. ایگزیکٹلی, جیسے آپ نے جبرن کا لفظ استعمال کیا, اس شادی کے اندر انفارچونیٹلی کیونکہ ابھی بھی ہم ایک ڈیولپڈ اکانومی میں نہیں ہے, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں. بالکل. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. شریعہ لا نا ہمیں نا ہمارے اوپر آ جاتا ہے, لیکن شریعہ قانون ہم پہ کسی قسم کی کمپلشن نہیں لگاتا. صحیح بات ہے. جب آپ جبرن کا لفظ استعمال کرتی ہیں تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کورٹ میں, اگر تو ہم ایک عورت کے طور پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو کہ 90% آف دا ٹائم ہوتا ہے, کہ کسی قسم کی زیادتی اس کے ساتھ شادی میں ہوئی ہے, اس کی مرضی نہیں تھی, اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے, اور آگے اس بندے نے بھی اس کے ساتھ وہی سروکار یا رویہ رکھا ہے, یہ آپ کو شو کرنا پڑے گا. صحیح, ثبوت دینا پڑے گا. ثبوت اتنے زیادہ تگڑے نہ بھی ہونا تب بھی کورٹ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں. کورٹس بائی دا وے ڈیورسز میں, میرجز میں, فورس میرجز, ڈیورسز کے اندر, فورس میرجز کے اندر, اور بچوں کی گارڈین شپ میں بہت عورت کو سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ. میں اس میں آپ کو آنیسٹلی اسپیکنگ, لیکن کیونکہ ہم یہ پہلے بات کر چکے کہ وٹے سٹے کی شادی کے اوپر ایز سچ کوئی لیجسلیشن بھی نہیں ہے, کوئی نہیں, تو پھر جو خلا کے طلاق کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں تو بہت سارے لوگ تو اس کا جواز بنا کے کہ وٹے سٹے کی شادی ہے, تو یہ معاملہ سورٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوں. بالکل کرتے ہوں. اور لیکن اس میں سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ دیکھیے فائزہ, اگر تو ایک وٹا سٹا ہے اور اس میں تشدد ہو رہا ہے مسلسل, بائی تشدد آئی ڈونٹ مین چھترول, ہمارے یہاں پہ نا وہ ایک لینگویج ہے کہ بھائی مینٹل ابیوز ہے, ایموشنل ابیوز ہے, کہ جی اچھا جی سٹے پڑ رہی ہیں, مارے پڑ رہی ہیں, تو جی یہی ابیوز ہے. نہیں, ہر قسم کا ابیوز, تانے بازی, خرچہ نہ دینا, ذلیل کرنا, ہر وقت بے عزتی کرنا, اپنی مرضی سے اگر کوئی لڑکی کام کرنا چاہتی ہے اس کی اجازت نہ دینا. اجازت دینے کا بھی لفظ میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ خود سے تو ہمارے یہاں پہ کرنا ایک اللہ معاف کرے گناہ ہے, تو اجازت ہی ہم مانگتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ باہر تو آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بٹ چلو میں اس کا بھی الفاظ استعمال کر لیتی ہوں. یہ چیزوں کے جب آپ ایک فریڈم کی بات کرتے ہو نا, جس کو ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عیاشی کے اڈے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اس کو بھی اگر اپنے حق کے لیے استعمال کیا جائے, یا اپنی انہیریٹنس مانگی جائے, یا اپنے رائٹس کے لیے بیسکلی کچھ کیا جائے جس کو غلط سمجھا جاتا ہے, وہ کرنے میں اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو ان سچویشنس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ کی پوری پٹیشن بنے گی, اور کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ایسی بات نہیں. یعنی اگر خاندانی دباؤ میں آ کر کسی کی شادی ہوگی کسی لڑکی کی تو وہ عدالت سے رجوع بالکل کر سکتی ہے. لیکن آئی بی ریئلی آنیسٹ, یہ شو ضرور کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ زبردستی یا زیادتی ہوئی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کہ اچھا میں نے معذرت کے ساتھ, میں یہاں پہ ہر جگہ گین میں کہوں گی ہم مردوں کو بیش نہیں کریں گے, میرے پاس 1-2 کیسز آئے ہیں جن میں لڑکیوں کا بیسکلی آپ یہ کہہ لو کہ ان کا ریزن شادی کرنا یا نہ کرنا نہیں تھا. اچھا اب اس میں بھی میں ایک بات کہوں گی, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ کہ کئی لڑکیاں دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میرڈ,
ایٹ اے ویری ارلی ایج. میں اب جلدی عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی فائزہ, میری ابھی بھی نہیں ہوئی بھی, لیکن میں جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو مجھے اب ظاہر ہے میں نے بڑا لڑی, بڑا روئی دھوئی تو مطلب بہت زیادہ میں لڑی, بڑا زیادہ ان کو سمجھایا, بہت زیادہ کیا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا, ان کو کبھی کبھار پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس بچے کی ٹائم پہ شادی نہ کی نا تو یہ چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی, اور وہ سچویشنز بھی آئی ہوئی ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کے یہاں کرتے بھی ہیں نا, ان میں سے ایک میں نے معاملہ دیکھا تھا جس میں بہت اچھے لوگ تھے. میں آپ کو مذاق بھی نہیں کر رہی ہوں, جینوئنلی مڈل کلاس فیملی تھی, دے ور ویری نائس. اور انہوں نے, اور ان کے پھوپھو کی ہی بیٹے کے ساتھ تھی, اینڈ وہ جان جھڑکتی تھی اپنے بھائی کی بیٹی کے اوپر. بٹ وہ لڑکی جو تھی نا, اس کے ساتھ نا کچھ تھا کہ بس میں نے نہیں. لیکن یہ میں بڑے ایکسیپشنس کی بات کر رہی ہوں, یہ میں 1 in a million کی بات کر رہی ہوں. کسی بڑی کم لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اپنا گھر خراب کرنے کا شوق ہوتا ہے, ہر کسی کو نہیں ہوتا بھائی. تو وہ کوئی اکا دکا جب اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے, اس سچویشن میں پھر کورٹ جائے گی, دیکھے گی کہ کیا اصل میں معاملہ آتا ہے. وہ ایسے نہیں فیصلے کر دیں گے. لیکن نن دی لیس میجورٹی آف دا کیسز میں ویمن سپورٹ ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اچھا, آپ تو مطلب آپ کے پاس کیسز آتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے پتا ہوگا, زیادہ تر کیسز رورل ایریاز کے آتے ہیں یا اربن ایریاز کے؟ بالکل. مطلب لوگ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے, یہ ریزن ہوتا ہے, یہ جواز ہوتا ہے, یا خاندانی جائیداد کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تب بھی ایکسچینج کی شادیاں ہوتی ہیں؟ اچھا, یہ وٹے سٹے سے نا مجھے ایک اور بڑے مزے کا کیس یاد آیا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت زیادہ مزے کا کیس تھا. ابھی ریسنٹلی نا, ہاتھ میں اسنیکس پکڑ لیا. ہاں جی, یہ بڑے ایک مزے کا کیس ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ایک بہت قریبی جاننے والے ہیں, میرے ابو کے بہت قریبی دوست کے بیٹے ہیں, اور ان کی بہن, وہ 2 بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں جائیداد سے بات کرنے لگی ہوں. 2 بھائی تھے, ٹھیک ہے, بھائی. ان کے آگے ایک بھائی کے تھے ایک بیٹا ایک بیٹی, اور جو دوسرا بھائی تھا ان کی تھی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا. اوکے. انہوں نے اپنی ایک بیٹی کے وہی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا, اور جو ان کی بیٹی تھی ان کے اپنا وہ جو ایک بیٹا تھا نا اس کے ساتھ کر دیا. اچھا, انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بڑی خوشی ہوگی اگر جائیداد جو ہے نا وہ مطلب خاندان میں رہے گی, کیونکہ وہ کافی زیادہ ان کی پراپرٹی تھی. لیکن اصل میں جو بڑے والے بھائی تھی نا, ان کی جو نظر تھی نا, کیونکہ وہ تو 2 بہن بھائی تھے نا, اپنی تو ان کی 4 بیٹیاں تھیں, تو ان کا تھا کہ بس ان کا سارا کچھ نا ادھر ہی رہے, تو میری باقی بھی بیٹیوں کو ادھر سے سپورٹ مل جائے. تو انہوں نے آگے لانگ ٹرم پلاننگ کی. خیر وہ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میرا خیال ہے ودن 2 years, کیونکہ یہ کیس میرے لیے بہت پرسنلی بڑا ضروری ہے, تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل میں ذرا ڈسکس کرتی ہوں. اللہ کی طرف سے جو وہ والی سائڈ تھی نا, ان کی آپس میں اچھی بن گئی. جن کی 4 بیٹیاں تھیں ان کی اچھی میاں کی بن گئی. وہ اکلوتا حالانکہ بیٹا تھا لیکن بڑی اچھی بن گئی. اکلوتا بیٹے یہ بھی تھے, اچھی ہونے پہ آئے تو 4 نندے بھی اچھی ہو جاتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ان کی فساد برپا کرتے, ان کی چل گئی. ٹھیک ہے. جو اس والی سچویشن میں تھی نا, جو وہاں سے ایک بچی اٹھ کے یہاں پہ آئی ہوئی تھی, جن کا یہ اکلوتا بیٹا تھا اور ایک بیٹی ان کی چلی, ان کی آپس میں نہیں بنی. حالانکہ بچپن میں کزنس اکٹھے ساتھ گھر میں رہے, ایک ہی گھر میں رہے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, اکٹھے گھر میں رہے, اکٹھی سارا کچھ رہے, لیکن نہیں آپس میں بنی. اچھا جی, 2 سال کے اندر اس نے کہا جی میں نے تو طلاق لینی ہے. لڑکے نے کہا کہ میں نے طلاق دینی ہے, لڑکی نے کہا میں نے خلا لینی ہے, میں نے رہنا ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. باپ نے بڑا سمجھایا, وہاں سے جی انہوں نے بڑا سمجھایا, دونوں سچویشنز میں انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں ٹچ سے, سینسٹیو ہو گیا بہت زیادہ. جب ہو گئی ڈیورس تو وہاں سے جی آہستہ آہستہ جو اس کی بیسکلی امی تھیں, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میری بیٹی کو تو انہوں نے فارغ کر کے بھیج دیا. حالانکہ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے, حالانکہ بیٹی کی بھی اپنی مرضی تھی, وہ خود بھی نہیں رہنا چاہتی تھی. یہ نہیں کہ اس کا بڑا وہ خوش تھی وہاں پہ, دونوں طرف سے تھی. شی ڈڈنٹ وانٹ ٹو اینڈ شی از ویری ہیپی ناؤ بائی دا وے. اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے, لیکن وہ کہتی تھی کہ بس میں نے یہاں نہیں رہنا. اچھا جی, اب اس کی ماں کو وینم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو زیادتی ہوئی ہے, میری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حالانکہ بیٹی کو کوئی زیادتی نہیں لگ رہی تھی, بٹ ان کو لگ رہا تھا اس کے ساتھ زیادتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, انہوں نے اپنے خاوند کو بڑا پرووک کیا, نہیں اینو بھی فارغ کرو, اینو بھی فارغ کرو, اینو بھی فارغ کرو. روز لڑائیاں کروا کے اپنے بیٹے کو. اب دیکھیں وہ لڑکا اچھا ہے, کیونکہ ہمارے پرسنلی فیملی فرینڈس ہیں, وہ بڑا اچھا ہے. لیکن ایک ہوتے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا ہے فائزہ, کئی لڑکے ہوتے ہیں وہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے. برے نہیں ہوتے ہیں لیکن دے جسٹ کانٹ ٹیک اسٹینڈ. کمرے میں آئیں گے بیوی کے ہوں گے لیکن وہ بات نہیں سمجھیں گے, کچھ کہہ نہیں سکیں گے. دیکھو یہ بھی ایک بڑی بزدلی کا شکار ہے کہ نیچے اتر کے بیوی کو تو وہی باتیں سننی پڑ رہی ہیں نا, تو پھر آپ کا کیا فائدہ. کچھ تو آپ کا ہونا, ایٹ لیسٹ اتنا ہی کہہ دو کہ بھائی محافظ بنتے ہیں. بالکل. تو اچھا خیر, روز باتیں. لانگ اسٹوری شارٹ جی, اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے گھر بھیج دیا. انہوں نے جی میک شیور کیا کہ ان کی آپس میں اتنی لڑائیاں ہوں کہ وہ پوائنٹ پہنچ جائے. لیکن وہ اللہ کی کرنی ہی ہوئی تھی, کیونکہ وہ نیبرس تھے نا, تو ان کی آپس میں اس پوائنٹ تک وہ پہنچے نہیں, تو انہوں نے پھر رجوع کر لیا. لیکن وہ پوائنٹ تک پہنچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی, لیکن وہ فیل ہو گئی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے, اور وہ شاید ان کی قسمت میں نہیں تھا. نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اچھا چاہتے ہو. تو ریزن کیا تھا, پرائمری ریزن آپ کی کمنگ بیک ٹو دیٹ اسکوائر ون, کہ پراپرٹی خاندان میں رہے گی. ان کے ایکڑ تھے,
کافی ان کی زمینیں مربے شربے, ان کو تھا کہ جی اتنے ایکڑ اس کو مل جائیں گے, اتنے مربے اس کو مل جائیں گے, خاندان کی جتنی پراپرٹی ہے وہ رہے گی. تو آپ کی والی بات پہ واپس آؤں گی, میجر ریزن جائیداد ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا. میں نے ابھی تک اپنی جتنے بھی دیکھے ہیں نا, زیادہ بٹوارے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جائیداد جو ہے, ظاہر سی بات ہے کوئی فیملی انٹرفیرنس بھی ہے یا کوئی رشتہ ختم کروانا چاہ رہا ہے تو کسی لالچ اور مفاد کی وجہ سے کرے گا. تو وہ آپ نے ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن بات کی ہے کہ سب سے بڑی بات اس جائیداد, کیونکہ جب ختم بھی ہوئی تھی نا تب یہی مسئلہ تھا, ہون کی ہوے گا اسی تے کہ ایسی کوئی باہر دی کڑی نہیں آوے گی. تو تو ادھر سارے شعور والے اور جو بے شعور ہے نا وہ ایک لائن پر. اور ایک آخری بات, آپ نے ایجوکیشن والی بات بھی بہت اچھی بولی تھی. ایجوکیشن کی بھی کمی ہے, لیکن آپ کی پھر میں وہی بات بولوں گی بیکاز آپ نے بہت اچھی باتیں بولی ہیں. تعلیم اور شعور میں فرق ہوتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا امرت, وٹے سٹے کی شادی میں عموماً یہ ہے کہ کوئی ایک عورت یا کوئی ایک لڑکی تو پس رہی ہوتی ہے. فار انسٹنس اب وہ کوئی بہت پریشان ہے, بہت زیادہ دباؤ میں آ گئی ہے, لیکن یہی بات کہ دوسرا گھر خراب ہو رہا ہے, چاہے وہ بھائی کا ہے, بعض اوقات 2 بہنوں کی بھی شادی ایک گھر میں ہوتی ہے تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے, وہ عدالت سے رجوع کرتی ہے, کوئی قانونی مدد لینا چاہتی ہے, تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ قانون کچھ سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل فائزہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. فائزہ سب سے پہلے تو نا ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو نا گھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی لڑکی باہر تب نکلے گی جب اس کو گھر کی طرف سے تھوڑا سا سپورٹ ہوگا. بغیر سپورٹ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر ہائپوتھیٹیکلی سپورٹ نہیں ہے نا, قانون دیکھیں, قانون کے پاس نا ویسے ایک بات بتا رہی ہوں, جنرلی ایک کورٹ کی عدالت کے اندر نا اگر آپ صرف سول کچہری چلے جائیں, کوئی کروڑوں کی تعداد میں کیسز پڑے ہوئے ہیں, وہ ایک کا کیس نہیں اٹھائیں گے. ان کے پاس اور اس سے زیادہ بہت مظلومیت والے کیسز ہوئیں گے جن کو ان کی زیادہ امپورٹنس ہوگی. لیکن نن دی لیس وہ یہاں پہ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ اپنی شادی پہ خوش نہیں ہیں, آپ پہ کسی قسم کی زور اور زبردستی کی گئی ہے, تو جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ یہ زور زبردستی ہوئی ہوئی ہے, اس بنیاد کے اوپر میں یہ اپنی شادی ختم کرنا چاہتی ہوں, میری یہاں مرضی نہیں تھی. اور کورٹ اس کو سپورٹ کرے گا, بالکل کرے گا. لیکن میں نے آپ کو بتایا جیسے کوئی نہ کوئی ساتھ اور چیزیں شو کرنی پڑیں گی, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی بھی اس کا کوئی خاص ایک جیسے ہوگی نا دفعہ نمبر, یہ وہ دفعہ موجود نہیں ہے. تو آپ بحیثیت وکیل پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی قانونی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں نے آپ کو بتایا شریعت کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس قسم کے نکاح سے ممانعت کی گئی ہے کہ جس میں کوئی مہر مقرر نہ کیا جائے یا پھر یہ تبادلے کی جو شادیاں ہوتی ہیں. بالکل تو قانون بھی تو کوئی ایسا ہونا چاہیے. قانون بھی ہونا چاہیے اور بالکل اس چیز کے اوپر لا ہونا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے اوپر ایک سپورٹ بھی ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں, مسلم آرڈیننس کے اندر جو ہمارا ہے اس کے اندر یہ سیکشن نمبر آئی تھنک 18 یا 19 اف آئی ایم ناٹ رانگ, اس کے اندر کلیئرلی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فورسڈ میرج کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا. صحیح. نل اینڈ وائڈ کا مطلب ہے کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے, بیسکلی فسخ نکاح ہو جائے. وہ آپ نے ایگزیکٹلی, تو وہ آپ نے بیسکلی ایک زیادتی کر دی ہے. تو اگر تو یہ ثابت ہو جائے, بائی ثابت آئی ڈونٹ مین کہ لڑکی کو اللہ معاف کرے کوئی بہت زیادہ شو کرنا ہے, لیکن اس کا رونا, دیکھیے جب نکاح ہوتا ہے تو مرضی کی بنیاد پر ہوتا ہے نا, تو جب آپ کو ختم کرنا ہے تو وہ بھی مرضی کی بنیاد پر ہو رہا ہے. یہ انشور کر لینا چاہیے کہ واقعی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. ایبسلیوٹلی. تو اس چیز کے تحت کورٹ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ آپ کو بالکل کہیں گے کہ بھائی نہیں, آپ نے جانا ہے اور آپ نے کرنا ہے. لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ وہ آپ کو رجوع کے لیے بار بار رکسائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. وہ آپ کو 3 مواقع دیں گے, اور اس میں آپ کو یونین کاؤنسل کہے گی کہ 3 دفعہ وہ آپ کو کہیں گے کہ رجسٹر کروانے سے پہلے آپ کی برائے مہربانی ہے 3 دفعہ آپ جا کے آپ کریں. وہ 30 ڈیز کے اسپین میں وہ آپ کو کہیں گے. لیکن نن دی لیس یہ نیگوشیشن بھی ضروری ہے, یہ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع تو ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیں اس کے پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے فائزہ, اس کے سوشل ریپریکاشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ کئی کیسز میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بعد میں پچھتاوے کی صورت میں بن جاتے ہیں. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے جب آپ کو اللہ نے یہ دیا ہے, اسلام ایک بہت خوبصورت ریلیجن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے وہ مواقع دیے ہوئے ہیں جس میں ہم اس کو بہتری کا بنا سکتے ہیں سبب. تو یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اپنے اوپر آتی ہیں, ہم نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. ہر چیز قانون اور شرع کے اوپر ڈال کر ہم کب تک بیٹھے رہیں گے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو خود بھی سمجھنا ہوگا. اور جہاں لڑکیوں کو شرم سکھائی جاتی ہے, میں وہی بات کہوں گی, انہیں شعور بھی سکھانا چاہیے. امرت, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. ویورز, آپ اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. کیپ واچنگ سما پوڈ کاسٹ. اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.